ہمیں اپنا وہ کہتے ہیں، محبت ہو تو ایسی ہو، ہمیں رکھتے ہیں وہ نظروں میں، عنایت ہو تو ایسی ہو، ہمیں اپنا وہ کہتے ہیں، محبت ہو تو ایسی ہو۔ وہ پتھر مارنے والوں کو دیتے تھے دعا اکثر، وہ پتھر مارنے والوں کو دیتے تھے دعا اکثر، کوئی لاؤ مثال ایسی، شرافت ہو تو ایسی ہو، کوئی لاؤ مثال ایسی، شرافت ہو تو ایسی ہو۔ اشارہ جب وہ فرمائے تو پتھر بول اٹھتے ہیں، اشارہ جب وہ فرمائے تو پتھر بول اٹھتے ہیں، نبوت ہو تو ایسی ہو، رسالت ہو تو ایسی ہو، نبوت ہو تو ایسی ہو، رسالت ہو تو ایسی ہو۔ بنا دیتے ہیں سائل کو سکندر وہ زمانے میں، کریمی ہو تو ایسی ہو، سخاوت ہو تو ایسی ہو، کریمی ہو تو ایسی ہو، سخاوت ہو تو ایسی ہو۔ حسین ابن علی نے کربلا میں یہ کیا ثابت، حسین ابن علی نے کربلا میں یہ کیا ثابت، رہے جاری جو نیزے پر تلاوت ہو تو ایسی ہو، رہے جاری جو نیزے پر تلاوت ہو تو ایسی ہو، ہمیں اپنا وہ کہتے ہیں، محبت ہو تو ایسی ہو، ہمیں رکھتے ہیں وہ
नजरों में इनायत हो तो ऐसी हो। अल्लाह ताला जल्ला मजदूहुल करीम की हम्दो सना और उसके प्यारे महबूब इमामुल अंबिया सरवर अंबिया अहमद मुज्तबा हुजूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह रिसालत माब में हदिये दुरूद व सलाम और हदिये नात पेश करने के बाद दुआ है कि अल्लाह करीम हक सच बयान करने की तौफीक नसीब फरमाए और हम सब को अमल करके अमली ज़िंदगी अपनाने की भी तौफीक नसीब फरमाए। माह रमज़ान मुबारक का आखिरी अशरा और आज आखिरी जुमातुल विदा है। आज के दिन को जुमातुल विदा के दिन के तौर पर भी मनाया जा रहा है, यौम क़ुद्स के तौर पर भी मनाया जा रहा है। और आज इन कबूलियत की घड़ियों में अल्लाह करीम से अपने गुनाहों की माफ़ी, अल्लाह ताला की रहमतों और बरकतों के हसूल की दुआओं का दिन है। और बिलखुसूस आज के दिन अल्लाह करीम की बारगाह में गिड़गिड़ा कर वबाई मर्ज से छुटकारा और निजात की दुआएं मांगते हुए तौबा और इस्तिग़फ़ार भी करना है। जिस बीमारी ने, जिस वबा ने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया, पूरी इंसानियत को लपेट में ले लिया, उस बीमारी से भी रब ताला की बारगाह में दुआ करेंगे कि अल्लाह पाक अपना ख़ास करम फरमा कर छुटकारा अता फरमाए। और आखिरी अशरा जहन्नम से आज़ादी का अशरा है। और इस महीने के आखिरी अशरे में एक अजीम रात भी अल्लाह ताला ने उम्मत मुहम्मदिया को अता फरमाई, जिसे लैलतुल क़द्र के नाम से जाना और पहचाना जाता है। जब सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन के सामने बनी इसराइल के एक ऐसे आदमी का जिक्र किया गया जिसे अल्लाह करीम ने बहुत लंबी ज़िंदगी अता फरमाई थी, सालहा साल उसने इस धरती पे जो है वो ज़िंदगी गुजारी और अक्सर वक्त उसने अल्लाह ताला की इबादत, राहे खुदा में जिहाद और दीगर इबादत में गुजारा। जब उस बनी इसराइल के इस इबादत गुजार आदमी का जिक्र सहाबा कराम के सामने हुआ, सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन ने भी ये तमन्ना की, ये आरज़ू की, ये ख्वाहिश की कि काश अल्लाह ताला भी हमें उतनी उम्र अता फरमाता, हम भी रब ताला की रज़ा और खुशनुदी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करते, हम भी रब की बारगाह में सजदे करते, क़ियाम में गुजारते, सुजूद में गुजारते और तस्बीह व तहलील में, राह खुदा में, जिहाद में गुजारते। तो पहली उम्मतों की उम्रें ज़्यादा हैं, उन्होंने इबादत भी ज़्यादा की है, हमारी उम्र थोड़ी, हम इबादत में भी पीछे रह गए। तो कल क़यामत का जब दिन होगा, हर किसी को अपनी होगी, जब नामा अमाल जो है वो तोले जाएंगे, जिनकी उम्रें ज़्यादा होंगी उनकी नेकियां भी ज़्यादा होंगी, हमारी उम्र कम है तो फिर हमारे अच्छे अमाल भी जो है वो कम होंगे। जब ये सहाबा कराम अर्ज़ लेकर
تیرے اور میرے نبی کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں۔ جب صحابہ کرام نے یہ بات میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے بیان فرمائی تو اللہ کے محبوب نبی بھی جو ہے وہ غم زدہ ہوئے اور فرمایا کہ واقعی ہی میری امت کی عمر تھوڑی ہے، عمل بھی ان کے تھوڑے ہوں گے۔ پہلی قوم کی جو ہے عمر زیادہ تھی، ان کے اعمال بھی جو ہے وہ زیادہ۔ رب تعالیٰ نے فرمایا ہے جبرائیل جلدی جاؤ میرے محبوب کے پاس، پوری صورت لے کر جاؤ اور انہیں بتاؤ کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ اے محبوب ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور آپ کو کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر کا مہینہ، لیلۃ القدر کی جو رات ہے یہ 1000 مہینوں سے افضل اور بہتر ہے۔ تو فرمایا اللہ کریم نے کہ بنی اسرائیل کا وہ انسان، وہ عبادت گزار جس نے 1000 سال عبادت کی، اس کی 1 سال کی 1000 سال کی عبادت ایک طرف، اور آپ کی امت میں سے اگر کوئی خوش نصیب لیلۃ القدر کی رات عبادت کرے گا، اس کی 1 رات کی عبادت جو ہے وہ ایک طرف ہوگی۔ بلکہ یہ نہیں، فرمایا کہ تنزل الملائکۃ والروح، اس رات میں رب تعالیٰ کے فرشتے بھی جو ہے وہ زمین پہ نازل ہوتے ہیں، جبرائیل امین بھی جو ہے وہ آتے ہیں، اللہ کے حکم سے ساری رات جو ہے وہ رہتے ہیں، یہاں تک کہ جب صبح طلوع ہو جاتی ہے، فجر طلوع ہو جاتی ہے، پھر یہ فرشتے ملائکہ جو ہے وہ چلے جاتے ہیں۔ تو اس رات میں، لیلۃ القدر کی رات میں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، فرشتے ہر اس عبادت کرنے والے کے حق میں سلامتی کی دعائیں کرتے ہیں کہ جس نے لیلۃ القدر کی رات کو جو ہے رب تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کی خاطر جو ہے وہ عبادت کی ہے۔ اور رسالت مآب علیہ السلام نے فرمایا کہ لیلۃ القدر جو ہے وہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں 21، 23، 25، 27، 29 خوش نصیب ہیں وہ لوگ، بالخصوص معتکفین صاحبان جنہیں اللہ نے جو ہے وہ اعتکاف کرنے کا موقع عطا فرمایا، دنیا سے تعلق توڑ کر اللہ کے ساتھ تعلق جوڑ کر جب اللہ کی رضا کی خاطر مسجد میں رب کے مہمان بن کر 10 دن کا اعتکاف کرتے ہیں تو وہ اس لیلۃ القدر کی برکتیں جو ہے وہ حاصل کر لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی جو ہے خوش نصیب جنہیں اللہ پاک جو ہے وہ توفیق دیتا ہے، وہ بھی لیلۃ القدر کی رات میں جو ہے وہ عبادت کرتے ہیں۔ رسالت مآب علیہ السلام کے صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں عن عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ قال خرج النبی صلی اللہ تعالی وسلم لیخبرنا بلیلۃ القدر، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے کاشان نبوت سے گھر سے باہر تشریف لائے تاکہ ہم صحابہ کرام کو لیلۃ القدر کے بارے میں معلومات دیں، خبر دیں کہ فلاں رات لیلۃ القدر ہوتی ہے، تاکہ ہم جو ہے اس رات میں جو ہے وہ عبادت کر سکے، یعنی پوشیدہ جو ہے وہ لیلۃ القدر نہ رہے۔ اب کسی کو نہیں معلوم کہ لیلۃ القدر کس رات میں ہوتی ہے، اس لیے طاق راتوں کا ذکر فرمایا، لیکن میرے نبی باہر تشریف لائے اپنے گھر سے تاکہ اپنے صحابہ کرام کو لیلۃ القدر کے بارے میں بتائیں۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا جب میں اپنے گھر سے باہر نکلا اپنے صحابہ کرام کو جو ہے بتانے کے لیے، میں نے کیا دیکھا؟ فَتَلَاهَا رَجُلَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، میں گھر سے باہر نکلا، سامنے 2 مسلمان آپس میں جھگڑا کر رہے تھے، لڑائی کر رہے تھے۔ ان کی لڑائی کوئی دیگر معاملات کی وجہ سے نہیں تھی بلکہ لین دین کا معاملہ تھا، جس کی وجہ سے 2 مسلمان لڑ رہے تھے۔ ان کے لڑائی کی وجہ سے لیلۃ القدر کی جو خبر ہے وہ اٹھا لی گئی، جو میں بتانے آ رہا تھا وہ علم جو ہے واپس لے لیا گیا، اس وجہ سے جو ہے وہ مخفی رکھی گئی، پوشیدہ رکھی گئی۔ تو پتہ چل گیا کہ مسلمانوں کا آپس میں لڑنا، آپس میں جھگڑا کرنے سے جو ہے رب کی رحمتیں رک جاتی ہیں، رب کی رحمتیں جو ہے وہ روک دی جاتی ہیں، بلکہ آپس میں لڑنا جو ہے وہ نحوست جو ہے وہ پھیلاتا ہے اور منحوس قرار دیا گیا ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو آپس میں لڑائی جھگڑے سے پرہیز کرنا چاہیے، احترام کرنا چاہیے،
اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ جس جگہ جھگڑا ہوتا ہے وہاں رب کی رحمت جو ہے وہ رک جاتی ہے۔ واضح طور پر جو ہے معلوم ہوا کہ لیلۃ القدر بتانے آ رہا تھا، لیکن لڑائی کی وجہ سے جو ہے وہ یہ معاملہ جو ہے وہ نہ بتا سکا۔ تو احباب زیبا کار، لیلۃ القدر کا مہینہ ہے، ماہ رمضان کا مہینہ، لیلۃ القدر کی رات عظیم رات ہے۔ جس نے بھی اس رات میں اللہ کی رضا اور خوشنودی کی خاطر جو ہے وہ قیام کیا، رب تعالیٰ زندگی کے پہلی خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے۔ من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ تیرے اور میرے مصطفیٰ کریم کا بڑا خوبصورت فرمان ہے کہ جس نے اللہ کی رضا کی خاطر ایمان اور احتساب، ثواب کی امید سے جو ہے وہ قیام کیا لیلۃ القدر کی رات میں، اللہ کریم زندگی کے جو ہے وہ پہلی خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو یہاں خطاؤں سے مراد صغیرہ گناہوں کی معافی ہے۔ کبیرہ گناہ جو ہیں، بڑے جو گناہ ہیں، وہ بغیر معافی اور توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ تو اللہ کریم سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں اس ماہ مہینے مبارک کے آخری عشرے کی ان طاق راتوں میں، لیلۃ القدر کی راتوں میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو اکثر مفسرین، محدثین، بزرگان دین کا یہی جو ہے وہ کہنا ہے، اور ان کی زندگی کے جو ہے وہ تجربات ہیں، کہ وہ فرماتے ہیں کہ اکثر جو ہے وہ لیلۃ القدر رمضان کی 27ویں کی رات ہوتی ہے۔ 27ویں کی رات جو ہے وہ کوشش کریں رب تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے سجدہ ریزی میں، قیام میں، رب تعالیٰ کی قرآن کی تلاوت کرنے میں، تاکہ جو ہے وہ اللہ پاک جو ہے ہم سے راضی ہو جائے۔ بالخصوص اس وبا کی چھٹکارے سے اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر توبہ کریں کہ رب تعالیٰ اس بیماری سے جو ہے پوری دنیا کو نجات عطا فرمائے۔ جہاں اس مہینے میں رب کا قرآن نازل ہوا، اس مہینے میں جو ہے وہ لیلۃ القدر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کے لیے جو ہے وہ عطا فرمائی۔ ایسی بابرکت راتیں پہلے کسی نبی کی امت کو اللہ نے عطا نہیں کی۔ یہ صرف اور صرف اپنے پیارے محبوب کی لاڈلی امت کو اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہے وہ راتیں اور عیدیں نصیب فرمائے ہیں برکتوں والے، کہ اگر ایک رات میں انسان عبادت کرتا ہے تو بنی اسرائیل کے 1000 سال عبادت کرنے والے انسان سے بھی جو ہے وہ نیکیاں بڑھ جاتی ہیں۔ تو جہاں یہ مہینہ قرآن کے نزول کا ہے، رب تعالیٰ کی رحمتوں کے نزول کا ہے، وہیں یہ مہینہ جیسا کہ پیچھے جو ہے بتایا کہ کچھ پاک ہستیوں کے وصال کا مہینہ بھی ہے، اور یہ مہینہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا بھی ہے، کہ آپ کو 17 یا 19 ماہ رمضان کو آپ کو دشمن ابن ملجم نے جو ہے وہ خنجر کا وار کیا۔ کوفہ کی مسجد میں آپ نماز کی ادائیگی کے لیے آئے، اس ظالم نے خنجر کا وار کیا، تو آپ نے کہا فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ کون؟ علی، کہ جو فاتح ہیں جنگ بدر کے، وہ علی جو خیبر کے فاتح ہیں، جو جنگ حنین کے فاتح ہیں، دیگر جو ہے وہ تمام غزوات میں جو ہے وہ شامل رہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت بڑا مقام عطا فرمایا، آپ کے شان میں اللہ نے اپنے قرآن کی آیت نازل فرمائی، آپ کے پاک دامنے میں بھی رب کا قرآن نازل ہوا، آپ کی سخاوت پر بھی رب کا قرآن نازل ہوا۔ وہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کے بارے میں رسالت امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من احب علی فقد احبنی، من احبنی فقد احب اللہ، کہ جس نے علی سے محبت کی اس نے میں محمد سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے خدا سے محبت کی، اور جس نے خدا سے محبت کی اللہ اسے دین اور دنیا کی کامیابیاں نصیب فرمائے گا۔ اور میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ آنا مدینۃ العلم علی بابوہا، کہ میں علم کا شہر ہوں تو علی اس کا دروازہ ہے۔ اور فرمایا کہ ذکر علی عبادت، علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ النظر الی وجہ علی عبادت، کہ علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ کیونکہ مولا علی کی شہادت ہے اس مہینے میں، چند ایک باتیں مولا علی کے
شان میں، تاکہ جو ہے وہ ان پاک ہستیوں کے ذکر سے ہماری آخرت جو ہے وہ خوبصورت ہو جائے، ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ تو فرمایا رسالت مآب علیہ السلام نے کہ نظر الی کعبۃ عبادۃ، النظر الی المصحف عبادۃ، النظر الی وجہ علی عبادۃ، جس طرح کعبہ کی دیواروں کو دیکھنا عبادت، قرآن کے سپاروں کو دیکھنا عبادت، علی کے رخساروں کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ وہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کے بارے میں فرمایا رسالت مآب علیہ السلام نے کہ یہ میرا بھائی ہے دین اور دنیا میں، دنیا اور آخرت میں جو ہے وہ میرا بھائی علی ہے۔ یہ اس وقت آپ نے فرمایا کہ جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ پہنچے، آپ نے ایک مہاجر اور انصار کا ہاتھ پکڑ کے فرمایا کہ آج کے بعد تم بھائی ہو۔ تو حضرت مولا علی شیر خدا باقی رہ گئے، تو آپ کی آنکھوں سے آنسو، فرمایا علی کیوں رو رہے ہو؟ فرمایا کہ یا رسول اللہ، آپ نے ہر جو ہے وہ مسلمان صحابی کا بھائی جو ہے بنا دیا ہے، میں جو ہے وہ رہ گیا ہوں۔ تو فرمایا اے علی، کیا تو یہ نہیں چاہتا کہ میں تیرا جو ہے وہ دین و دنیا کا بھائی بن جاؤں، دنیا اور آخرت کا میں تیرا جو ہے بھائی بن جاؤں؟ وہ علی کہ جس کے پاک دامنی کے بارے میں اللہ نے رب اپنا قرآن نازل فرمایا۔ یہ گھرانہ ایسا ہے کہ جس کے بارے میں رب تعالیٰ نے قرآن نازل فرما دیا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، کہ اللہ یہی چاہتا ہے اے اہل بیت کہ تمہیں جو ہے وہ رنج سے پاک کر دے اور تمہیں جو ہے وہ ہر نجاست سے پاک کر دے۔ تو پتہ چل گیا کہ مولا علی شیر خدا پنجتن پاک ایسا گھرانہ ہے کہ جس سے اللہ پاک نے ہر جو ہے وہ رجس کو جو ہے وہ دور کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان پاک ہستیوں کے اخلاق، پاک دامنی اور کردار کا اعلان جو ہے وہ اپنی کتاب قرآن عظیم میں فرما دیا ہے۔ تو اسی لیے فرمایا ایک شاعر نے آپ کی پاک دامنی کے بارے میں کہ اللہ دے قرآن گوایاں دتیاں نے، اللہ دے قرآن گوایاں دتیاں نے، ایسا ہے کردار علی دیاں بچیاں دا، شکر ادا کر یار علی دیاں بچیاں دا، رکھ لے دل وچ پیار علی دیاں بچیاں دا، شکر ادا کر یار علی دیاں بچیاں دا۔ کون علی؟ جب فتح مکہ ہوا، مکہ کو فتح کیا میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے ہجرت کے 12ویں سال، مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے، 12 سال کے بعد جو ہے وہ مکہ فتح کرنے کے لیے جب آئیے۔ بہت طویل جو ہے وہ موضوع ہے، اختصار کے ساتھ بیان کرتا چلوں کہ جب فتح مکہ ہوا اور آقا کریم علیہ السلام اپنے جانثار صحابہ کے ساتھ بیت اللہ شریف میں داخل ہوئے، خانہ کعبہ کا طواف کیا، مسلمان کا بچہ بچہ جانتا ہے کہ جب مشرک لوگوں نے مکہ کے اندر بیت اللہ شریف کے اندر بھی 360 بت رکھے ہوئے تھے جن کی پوجا کی جاتی تھی۔ ایک بت جس کا نام جو ہے وہ صاف تھا، اس کو جو ہے وہ صفا پہاڑی پہ، ایک نائلہ نامی بت تھا، اس کو مروہ پہاڑی پہ رکھا گیا، اور لوگ مشرک لوگ ان کی جو ہے پوجا پاٹ کرتے تھے۔ جب آقا کریم علیہ السلام جو ہے وہ مکہ مکرمہ میں بیت اللہ میں داخل ہوئے نا، تو آپ نے اپنے عصا سے تمام بتوں کو نیچے گرایا، ریزہ ریزہ کر دیا۔ ایک کچھ بت جو ہے جن میں سے بڑا بت حبل نام میں بھی تھا، جس کو کافروں نے جو ہے اونچی جگہ پہ جو ہے وہ رکھا ہوا تھا۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا اے علی، یہ بڑا غور والا جو ہے وہ ایک واقعہ ہے، سیرت کی کتابوں میں جو ہے وہ بڑا تفصیل سے لکھا ہوا ہے۔ تو میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے علی، میرے جو ہے وہ کندھے پہ سوار ہو کر جو ہے وہ اس بت کو اتارو، اسے توڑ دو، کیونکہ ہاتھ نہیں پہنچ رہا تھا۔ تو مولا علی نے فرمایا یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، آپ مہربانی فرمائیں میرے کندھے پہ سوار ہو جائیں اور اس بت کو جو ہے وہ اتاریں۔ میرے نبی نے فرمایا اے علی، تیرے جو ہے وہ کندھوں میں اتنی ہمت نہیں کہ وہ نبوت کا بار اٹھا سکیں،
تیرے اندر اتنی ہمت نہیں کہ نبوت کا بار اٹھا سکے، بلکہ تو جو ہے وہ میرے کندھے پہ سوار ہو کے ان کو جو ہے اتار۔ حضرت مولا علی شیر خدا رسالت مآب علیہ السلام کے دوش مبارک پہ سوار ہوئے۔ آج عرش نے ایسا منظر دیکھا کہ آسمان پر رہنے والے فرشتے بھی جو ہے وہ حیران ہیں کہ نبیوں کے امام کے کندھے پہ جو ہے ولیوں کا سردار جو ہے وہ سوار ہے۔ تو جب سوار ہوئے کندھے پہ بت کو اتارنے کے لیے، میرے نبی علیہ السلام فرمایا اے علی کیا منظر دیکھ رہے ہو، اپنے آپ کو کیا محسوس کر رہے ہو، کیا فیل کر رہے ہو؟ تو مولا علی شیر خدا نے فرمایا یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، اللہ پاک نے میرے آنکھوں کے سامنے کے سارے پردے ہٹا دیے ہیں، میں یوں جو ہے اپنے آپ کو دیکھ رہا ہوں جیسے عرش کے نیچے ہوں، آسمان کے نیچے تک جو ہے میں دیکھ رہا ہوں، شرق سے لے کر غرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، پوری دنیا کو اللہ نے میری ہتھیلی پہ رکھ دیا ہے۔ میں جہاں چاہوں میں ہر چیز جو ہے وہ دیکھ بھی سکتا ہوں، میں اٹھا بھی سکتا ہوں۔ اللہ کریم نے آپ کے کندھے پہ سوار ہونے کی برکت سے پورے پردے اٹھا دیے ہیں۔ تو اب آپ اسی وقار ذرا یہ دیکھیں، مولا علی جس نبی کے کندھے پہ سوار ہوں، پورے جو ہے وہ آنکھوں کے پردے جو ہے ہٹا دیے جاتے ہیں، پوری دنیا کا نظارہ کرا دیا جاتا ہے۔ اگر ایک غلام کی یہ حالت ہو گئی کہ وہ کندھے پہ سوار ہو کے پوری دنیا دیکھ سکتا ہے، تو میرے نبی علیہ السلام کا کیا مقام ہوگا؟ وہ میرے مصطفیٰ علیہ السلام بھی اپنے غلاموں کو جو ہے وہ دیکھ بھی رہے ہیں، اپنے غلاموں کے اعمال کو جو ہے وہ ملاحظہ بھی کر رہے ہیں۔ ہمارا یقین ہے، ہمارا عقیدہ ہے۔ تو جب حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بت کو اتارا، اس کو ریزے ریزہ کیا، پھر جو ہے وہ جلدی سے اپنے آپ کو جو ہے وہ خانہ کعبہ کے دیوار کے جو ہے وہ قریب گرا دیا، ادب کی وجہ سے، کیونکہ اب کام مکمل ہو چکا ہے، تو پھر جو ہے وہ نیچے گرا دیا اور تبسم فرمایا۔ حضرت مولا علی مسکرا پڑے، تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا اے علی کیوں مسکرا رہے ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ میں اس لیے مسکرا رہا ہوں، اتنی بلندی سے میں نے اپنے آپ کو نیچے گرایا ہے، آسمان سے نیچے سے میں نے اپنے آپ کو جو ہے وہ گرایا ہے۔ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ آپ نے فرمایا یا رسول اللہ آپ کے کندھے پہ سوار ہونے کی برکت ہے کہ میں اپنے آپ کو آسمان کے نیچے جو ہے وہ دیکھ رہا ہوں۔ فرمایا کہ یا رسول اللہ میں نے اتنی بلندی سے اپنے آپ کو نیچے گرایا ہے، لیکن مجھے ذرا بھر بھی تکلیف نہیں ہوئی، میں اس لیے جو ہے وہ ہنس رہا ہوں، تبسم کر رہا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا اے علی تمہیں تکلیف کس لیے ہو؟ کیا تو نہیں جانتا تمہیں اٹھانے والے نبیوں کے امام محمد مصطفیٰ ہیں؟ تمہیں میرے کندھے سے اتارنے والے ملائکہ کے سردار جو ہے وہ جبرائیل علیہ السلام ہیں۔ تو جس علی کو اٹھانے والا محمد مصطفیٰ ہو اور اتارنے والے جبرائیل علیہ السلام ہو، تو انہیں جو ہے وہ تکلیف کیسے ہو سکتی ہے؟ تو حباب ذی وقار مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جن کا اس ہفتے جو ہے وہ یوم شہادت جو ہے وہ منایا گیا، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ اگر اپنے محبوب نبی کی امت کو عذاب دینا ہوتا تو ماہ رمضان جو ہے وہ عطا نہ کرتا۔ بڑا خوبصورت آپ کا جو ہے فرمان کہ اگر امت محمدیہ کو اللہ نے عذاب میں مبتلا کرنا ہوتا تو ماہ رمضان نہ دیتا، کیونکہ ماہ رمضان ایک ایسا مبارک مہینہ ہے، امت محمدیہ کے مسلمان اس مہینے میں اس کا ادب و احترام کریں، ماہ رمضان کے روزے رکھیں اور عبادت اور عیادت میں وقت گزاریں، اللہ پاک ماہ رمضان کی برکت سے زندگی کی خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو وہ علی کہ جس کا نبی نبیوں کا سردار، جس کی زوجاں تمام کائنات کی عورتوں کی سردار، جس کا بیٹا حسین کائنات کے شہیدوں کا سردار، اللہ پاک نے مقام دیا، خود جو ہے وہ پوری کائنات کے ولیوں کے امام ہیں۔ حباب ذی وقار اسی لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ رب تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ اپنے محبوب کی ان پاک اصحاب نبی کی یار کی پکی سچی محبت نصیب فرمائے۔ اور یہ مہینہ جہاں جو ہے وہ مولا علی کی شہادت کا مہینہ ہے، وہیں لیلۃ القدر کی رات بھی آنے والی ہے، تو تمام احباب سے گزارش ہے کہ ختم پاک ہوتا ہے، ہر سال ہوتا ہے، تو حضرات کرام جنہوں نے بڑی محنت سے ختم قرآن پاک جو ہے وہ سنایا، ان کے ختم کے بعد جو ہے وہ دعا کریں گے
اور اس طرح جو ہے وہ ختم پاک کا اہتمام ہوگا، شرینی بھی تقسیم کریں گے۔ آپ احباب سے گزارش ہے ختم پاک میں ابھی سمجھ ملائیں گے۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ تقسیم کرنا مٹھائیوں کا جو ہے وہ کہاں ہے، کیوں کرتے ہو؟ نہیں ہے، بس صرف جو ہے وہ دعا ہونی چاہیے۔ حضرت عمر فاروق صحابی رسول ہیں، 12 سال کی مدت میں آپ نے سورۃ بقرہ سیکھی۔ سورۃ بقرہ کے جو مفہوم تھے، جو تفسیر تھی، جو مسائل تھے، آپ نے 12 سال میں سیکھی۔ جب سورۃ بقرہ 12 سال میں آپ نے مکمل کی، تفسیر اس کی، تو آپ نے اس خوشی میں جو ہے وہ پورا جانور ذبح کر کے جو ہے وہ لوگوں میں تقسیم کیا۔ تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے شکرانے کے طور پر اگر ہم جو ہے وہ شرینی یا مٹھائی تقسیم کرتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کے لیے آپ جو ہے وہ تعاون کریں گے۔ اور دوستو، اس مہینے میں فطرانہ بھی جو ہے وہ ہر مسلمان کو نکالنا جو ہے واجب و ضروری ہے۔ اس کے لیے جو ہے وہ علماء کرام نے جو کہا ہے، جو فتویٰ جاری کیا ہے، فی کس جو ہے وہ 120 روپے بنتے ہیں، تو ہر آدمی جو ہے اپنی طرف سے، اپنی اولاد سب کی طرف سے جو ہے وہ نکالے گا۔ اور اس کے علاوہ اگر کوئی صاحب استطاعت ہے، دولت کا مالک ہے، تو وہ گندم پر اکتفا نہ کرے، بلکہ جو ہے وہ کھجور کی قیمت بھی ادا کرنی چاہیے۔ کشمش ہے، جو ہے، صرف ہم جو ہے وہ کیا کرتے ہیں اس معاملے میں، دین کے معاملے میں ہم جو ہے وہ بہت جو ہے وہ ترمیم چاہتے ہیں، بس صرف گندم پر اکتفا کر لیا، وگرنہ جو صاحب طاقت لوگ ہیں، جو مالدار ہیں، وہ اپنی ہمت کے مطابق جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ فطرانہ ادا کیا کریں۔ یہ شرعی مسئلہ ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو دین محمدی پر صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جن احباب نے سنتے ادا کرنی ہے، سنتے ادا کر